नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ैनब बिनते जहश के साथ निकाह। और ये जो निकाह है ये थोड़ा सा डिफरेंट था, और इसकी जो स्टोरी है वो भी बाकी जितने भी निकाह हुए हैं ना उन सबसे डिफरेंट है। इससे पहले हमने हज़रत जवेरिया का जो निकाह पढ़ा था आपसे सल्लम से, उसकी भी एक स्टोरी थी जिसमें फिर पूरा कबीला मुसलमान हो गया था। और लेकिन ये जो है ये उससे भी थोड़ी ज़्यादा डिटेल मांगती है स्टोरी, और उससे भी ज़्यादा इसमें अहकामात भी इन्वॉल्व है। तो इससे इनकी सिंस दूसरी शादी जो है वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से हुई थी। तो वहाँ से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, फिर इनके ऊपर जाएंगे और फिर सूरतुल अहज़ाब में दोनों वाक़यात का ज़िक्र। दोनों कौन से? इनके जो साबिका शौहर थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, उनकी कानूनी हैसियत, और फिर हज़रत ज़ैनब बिनते जहश के साथ निकाह। तो ये वाहिद खातून है जिनके निकाह का जिक्र बाकायदा सिर्फ जिक्र नहीं है कुरान मजीद में, बल्कि अल्लाह ने खुद इनका निकाह करवाया। वज़व्वजना कहा कि हमने निकाह कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके साथ। तो फिर निकाह की कोई और रस्मी रस्म नहीं अदा की गई थी कि गवाह हों और वली हों हज़रत ज़ैनब के और इस तरह निकाह किया जाए, बल्कि अल्लाह ताला खुद वली थे और अल्लाह ने खुद निकाह कर दिया। किसी अल्लाह खुद गवाह है, किसी गवाह की भी जरूरत थी। और हज़रत ज़ैनब की डायरेक्ट फिर रुखसती हो गई थी आप सल्लम के साथ। तो ये वो वाहिद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वही के जरिए से इसको नाफिज कर दिया। और ये इंशाल्लाह आज हम सूरतुल अहज़ाब में इन दोनों का जिक्र भी देखें। हाँ जी, तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को याद होना चाहिए। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बनु कल्ब से इनका ताल्लुक था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे और नबूवत से भी पहले जब आपका निकाह हुआ था हज़रत खदीजा के साथ, तो हज़रत खदीजा ने हज़रत ज़ैद आपको तोहफतन दिए थे। और इनको बेसिकली इनके अपने बनु कल्ब के कबीले से अगवा करके बेच दिया गया था कुरैश की तरफ इधर मक्का में। खदीजा के भाई ने खरीदा और हज़रत खदीजा को दे दिया। हज़रत खदीजा ने आप सल्लम को दे दिया था शादी के बाद। तो तब से हज़रत ज़ैद आप सल्लम के साथ थे। और उस वक्त इनकी उम्र क्या थी? 8-9 साल के बाद इनके वालिद और खबर पहुंच गई कि यहाँ पर ये बेचे गए हैं। तो ये इनको लेने के लिए आए थे। ये स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ फिलहाल समराइज कर रही हूँ। हमने मक्की दौर में ये स्टोरी पढ़ी थी। वो जब लेने के लिए आए हैं और आपसे सल्लम ने से मिले हैं, तो आपसे सल्लम ने फरमाया कि हम हजरत ज़ैद के साथ छोड़ेंगे। तो चाहेंगे तो आप दोनों के साथ चले जाएं, चाहे तो वो मेरे साथ रुक जाएं, क्योंकि आप सल्लम को हजरत ज़ैद से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। तो हजरत जैद को बुलाया गया और पूछा गया कि आप इन्हें पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी पहचानता हूँ, ये मेरे वालिद हैं। 8-9 साल तो उम्र, इतनी उम्र होती है कि बंदा पहचानता है। बच्चे को पहचान होती है रिश्तों की, लोगों की, शक्लों की। तो फिर उनसे आपसे सर ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, जाना चाहोगे या रुकना चाहोगे? ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तो हजरत जैद ने क्या फरमाया कि मैं किसी भी कीमत पर आपसे सलम को नहीं छोड़ना, किसी के भी साथ नहीं जाऊंगा, आपको छोड़कर आपके साथ ही रहूंगा। तो इस पर इनके बाप और चचा ने पूछा कि क्या तुम आज़ादी के ऊपर गुलामी को प्रेफर करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही रहूंगा, इनके साथ ही रहूंगा। तो आप वसल्लम ने भी इस बात को महसूस किया कि आज़ादी के ऊपर गुलामी। तो उस वक्त आप वसल्लम ने ये ऐलान किया था कि मैं इनको आज़ाद करता हूँ, और आज़ाद करके आज से ये मेरे मुंह बोले बेटे हैं, और इनका नाम क्या होगा? जैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनका नाम था। और ये हमने रिवायत भी पढ़ी थी कि जब मदीना हिजरत हो गई तो अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे, वो हमें पता ही नहीं था कि हजरत जैद बिन हारिसा का असली नाम जैद बिन मोहम्मद नहीं है। हम शुरू से यही समझते थे कि इनका नाम जैद बिन मोहम्मद है, जब तक के सूरतुल अहज़ाब का पहला रुकू नाजिल नहीं हुआ। तो सूरतुल अहज़ाब के पहले रुकू में इस कॉन्सेप्ट की नफी की गई, इस कानूनी हैसियत को ठीक किया गया, और वापस इनका नाम जैद बिन हारिसा हो गया। इसीलिए हम हमेशा यही नाम लेते हैं। ये सब रुकू इनके रेफरेंस से आज हम पढ़ने वाले हैं। इनका पहला निकाह भी मैंने बताया था आपको किन से हुआ था? हजरत उम्मे ऐमन से। जब आप ने फरमाया था कि कौन है
जन्नती खातून से निकाह करेगा। तो हज़रत ज़ैद ने उनसे निकाह किया था। फिर इन दोनों का बेटे जो हैं हज़रत उसामा बिन ज़ैद, जिन्हें हुब्बे नबी कहा जाता है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा महबूब थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाई थी उन्होंने। वाक़या इफ़्क जब हमने पढ़ा है हज़रत आयशा का, वहाँ मैंने बताया था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 2 लोगों से बदला लिया था, वो हज़रत अली थे और हज़रत उसामा थे, इनके बेटे हज़रत उसामा बिन ज़ैद। क्योंकि वही दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में एंट्री थी, जिनकी घर में होते थे और बहुत ज़्यादा करीब थे। तो ये हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का बैकग्राउंड हमने देख लिया। अब हज़रत ज़ैनब बिनते जहश का पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। असल में हज़रत ज़ैनब बिनते जहश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फूफी थी ना, सगी फूफी, उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब, उनकी बेटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट कज़न, फूफीज़ाद बहन थी, ठीक है? शादीशुदा थी मक्का में ही, लेकिन वहीं पे इनको तलाक हो चुकी थी और इन्होंने जब हिजरत की है तो अपने भाई के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश के साथ किया है, हिजरत की है। और ये बनु खुज़ैमा से इनके वालिद थे। लास्ट में ज़ैनब हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश इनका नाम है, लेकिन खुज़ैमा इनके कबीले का नाम था जिनसे इनके वालिद थे। बनु हाशिम से इनकी वालदा थी। तो हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश हिजरत करके मदीना आ गई। मदीना आने के बाद अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मशवरा दिया, सिंस रिश्ता भी था, तो उनको मशवरा दिया कि आप हज़रत ज़ैद से निकाह करें, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से। इस पर हज़रत ज़ैनब को भी कुछ एतराज़ हुआ कि मैं बनु हाशिम की ऊँचे ख़ानदान की हूँ और ये एक गुलाम थे, अभी तो आज़ाद हैं लेकिन पहले ये गुलाम थे। और इनके जो भाई थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश, उनको भी एतराज़ हुआ इस बात पर कि ये रिश्ता शायद बन नहीं सकेगा, चल नहीं सकेगा। क्योंकि स्टेटस की एज़ सच कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह की नज़र में तो बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू है। लेकिन जो दुनिया है, दुनियावी मामलात, फिर भी अहकामात यही हैं, हुक्म यही है कि इन तमाम चीज़ों को देख कर रिश्ता किया जाएगा। जो लड़कियाँ हैं ख़ुसूसन, उनका रिश्ता हमेशा उनके बराबर या उनसे ऊपर वाले ख़ानदान में ही किया जाएगा और लड़कों का जो है वो बराबर या फिर लड़की जो है वो उससे बहुत ज़्यादा ना हो, तो साइकोलॉजिकली ये रिश्ता जो है वो मेंटेन रहता है, मैनेज रहता है। अदरवाइज़ एडजस्टमेंट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल हो जाता है। इसमें भी अल्लाह ताला कहते हैं कि ख़ानदान हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि तुम्हारी पहचान हो सके और फिर पहचान होने का क्या फ़ायदा है कि पहचान के बाद उस हिसाब से तुम लोग एक-दूसरे के साथ फ़ायदा उठाओ। तो और आप ये हदीस है जो मैंने इससे पहले जिसका मफ़हूम मैंने बताया थी, आपको नहीं बताई। इसमें आप ने फरमाया कि जब रिश्ता किया जाएगा तो इस बात का ख़्याल रखा जाएगा कि मिलता-जुलते ख़ानदान हो, मिलता-जुलता स्टेटस हो ताकि एक-दूसरे के साथ गुज़ारा करना आसान हो। तो ख़ैर हज़रत ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे उस वक़्त, लेकिन फिर भी हज़रत ज़ैनब को एतराज़ात थे और हज़रत अब्दुल्ला को भी थे, लेकिन उस 6 सूरतुल अहज़ाब की नाज़िल हुई। उसमें अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं, तो मोमिनीन के लिए ये नहीं है, ये जायज़ नहीं है या ये एप्रोप्रिएट नहीं है, मुनासिब नहीं है कि वो उससे एतराज़। तो ये भी हम सूरतुल अहज़ाब की सारी आयतें एंड में आज हम पढ़ने वाले हैं ये सारी। तो उस पर फिर इन्होंने इकरार किया और फिर तो हज़रत ज़ैनब है, हज़रत आयशा करीब बहुत ज़्यादा ये सब बहुत ज़्यादा गुस्से की जुबान की थोड़ी-सी तेज़, यतीमों का भी बहुत ज़्यादा देने वाला हाथ था, सदक़ात व खैरात में तो बहुत याद है। आप वसल्लम का विसाल होने वाला था ना, तो किसी एक ने पूछा आप वसल्लम से कि हमारे बाद वॉइस क्या सबको क्लियर नहीं आ रही या किसी एक को क्लियर नहीं आ रही? सारे खराब हो रही है। हाँ जी, अभी कुछ आवाज़ बेहतर है? हाँ, आवाज़ चेक करें, अभी बेहतर है, अभी ठीक है? हाँ जी, चलें ठीक है, मेरे ख़्याल में पहले सिग्नल्स का कुछ इश्यू हुआ था। हाँ जी, क्या बात कहाँ से बात कर रहे थे? मेरे ज़हन से निकल गया।
ہاں جی، نکاح کی بات کر رہے تھے حضرت زید کے ساتھ. ہاں جی، حضرت عائشہ کے ساتھ. تو ہاں جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا نا، تو ایک زوجہ نے یہ سوال پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے سب سے پہلے کون ملے گا؟ کون سی زوجہ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ سے ملاقات کریں گی نا، یعنی فوت ہوں گی اور آپ کے پاس جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زوجہ جن کے ہاتھ سے لمبے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام ازواج ایک دوسرے کے ہاتھ کاٹنے لگے، لیکن اس کے بعد جانب سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا، انہیں کا حضرت زینب بنت جہش کا. تو جب ان کا انتقال ہوا ہے تو تب سب کو سمجھ آئی کہ ہاتھ لمبے سے کیا مراد تھی، کہ جو سب سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے والی ہوں گی، دینے والی ہوں گی، خیال کرنے والی ہوں گی مسکینوں کا، یتیموں کا. تو ان کا پھر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہیں کا انتقال ہوا، اور ہوا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. تو یہ تھی حضرت زینب بنت جہش. خیر ان کا نکاح پھر ہو گیا حضرت زید کے ساتھ، لیکن زیادہ عرصہ چل نہیں سکا، نبھ نہیں سکا. حضرت زید خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ غلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حضرت زید شکایت لے کر آئے کہ میری ان کے ساتھ نہیں بن رہی. میں نے آپ کو بتایا جیسے وہ غصے کی تھی، انسان یوزلی بول دیتا ہے زبان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ سے ڈرو اور اس نکاح کو قائم رکھو، جاری رکھو. حضرت زید واپس چلے گئے. ایک دو مرتبہ اس طرح ہوا. اس کے بعد پھر فائنلی حضرت زید نے جب آپ سے طلاق دے دی خود سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، لیکن حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح کر دیا. اس میں تھوڑی سی مطلب بھی ہم آگے جاتے ہیں تو وہ سٹوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیسے ہوا، یہ طلاق سے نکاح تک کے درمیان کا جو سلسلہ ہے نا، اس میں تھوڑی سی اور سٹوری آتی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بیسکلی آیات ہے قرآن مجید کی. تو آگے ہم جب آیات پڑھیں گے نا تو وہ سٹوری باقی اس کے اندر انشاءاللہ. یہاں پہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو دیکھنے والا ہے کہ خاتون جو پہلے بھی طلاق یافتہ تھیں، دوسری دفعہ انہوں نے نکاح کیا لیکن انہوں نے پھر طلاق لی خود سے اپنی مرضی سے. حضرت زید بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے، حضرت زینب بھی نہیں رہنا چاہتے، طلاق لے لی اور تیسرا نکاح ان کا ہوا. اور ہمارے زمانے میں آج کل پہلی طلاق پہ اتنے ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں، پہلی بھی نہیں دیتے، رو رو کے دے دی یا لے لی، یا اتنے سوسائٹل پریشرز ہوتے ہیں، لینے ہی نہیں دیتے. پہلے تو چاہے جتنا بھی ظلم ہو رہا ہو عورت پہ، لینے ہی نہیں دیتے، اور دیتے بھی نہیں ہیں اس کو. نہیں جی تم رہو، بچے اور جی، اور وہ بہت زیادہ پریشرز ڈالے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب چھوڑ دو تو یہاں تو دوسری شادی کے بعد تیسری شادی بھی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں تو دوسری شادیاں نہیں ہوتی. طلاق یافتہ عورت کی، مطلقہ ہو، بیوہ ہو، سنگل مدرز ہو، ہمارے معاشرے میں ان کو اب پوچھا ہی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ صاف یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی ان کا ہو گیا، ختم ہوئی بات، بس بات ختم، رہیں ویسے ہی رہیں، تیسرا نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن نہیں، نکاح ہم دیکھتے ہیں، بار بار ہم سیرت میں دیکھتے ہیں، کوئی خاتون چاہے وہ بیوہ اور یہ متعلقہ اور یہ چاہے وہ کنواری ہے، کسی کو بھی نہیں اکیلا چھوڑا جا رہا. اکیلا چھوڑا ہی نہیں جا رہا، سب کو ان کے ولی دیے جا رہے ہیں، انہیں ان کے سرپرست دیے جا رہے ہیں، ان کے نکاح کیے جا رہے ہیں. یہ جو اکیلے رہنے کا کانسیپٹ تھا یہ پہلے زمانے میں تھا ہی نہیں. اور جیسے ام سلمہ کی ہم نے سٹوری پڑھی تھی، وہ جیسے ہی ان کے شوہر کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر نے بھیج دیا پیغام، حضرت عمر نے بھیج دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا. وہ لوگ اس بات کو بالکل، ایک تو طلاق لینے کو معیوب نہیں سمجھتے، عیب نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بری بات ہے. دوسرا، طلاق ہو گئی تب بھی باتیں نہیں کرتے تھے، تب بھی الزامات نہیں لگاتے تھے. تیسرا، اب تیسری نکاح ہو رہا تب بھی نہیں کہہ رہے کہ اسی میں کوئی خرابی ہوگی، اس نے پہلی بھی طلاق لی، دوسری بھی طلاق لی، آگے یہ کیسے گزارا کرے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین شوہر کا انتخاب کیا، وہ بہترین جو انسان تھے ان کو ان کے شوہر کا انتخاب کیا. تو سوچیں کتنی متقی ہوں گی یہ، کتنے اعلیٰ کریکٹر کی اور اعلیٰ مینرز، اعلیٰ اخلاق کی مالک ہوں گی یہ، اور کتنی زیادہ عبادت کرنے والی ہوں گی یہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے، اور خود نکاح پڑھوا دیا قرآن مجید میں. یہ جتنے بھی کانسیپٹس ہمارے بن چکے ہیں نا، ہم جو تنگ کرتے ہیں، طلاق لینے ہی نہیں دیتے. لے لیے تو طلاق یافتہ عورتوں، بیواؤں کی ہم شادیاں نہیں ہونے دیتے، بھائی تمہارے بچے، یہ وہ سب سے زیادہ بیریئر تو بچوں کو بنایا جاتا ہے. پھر جائیدادوں کو بھی بیریئر بنایا جاتا ہے، جی جائیداد کی تقسیم ایسے ویسے، یہ وہ بہت سارے ایشوز اٹھا دیے جاتے ہیں، اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ بیچاری
یہ جو اسلام نے جو کانسیپٹ دیا تھا، جو فیملی کا، جو معاشرے میں رہنے کا جو پورا ایک طریقہ سمجھایا تھا، ہم بالکل اس کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فیمنزم اتنی زیادہ کیوں اٹھ رہی ہے، یہ عورت مارچ اتنے کیوں ہو رہے ہیں، عورتیں اب جب اتنی زیادہ عورتیں رہیں گی سنگل، اور اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں تم رہو۔ کیسے رہے عورت گھر میں جب اس کا کوئی سرپرست ہی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، اس کو کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑ رہا ہے، باہر نکلنا پڑ رہا ہے جب کوئی مرد اس کو سہارا دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، اور آج کل تو یہ بھی اگر طلاق کوئی لے رہی ہے تو والدین بھی منع کر دیتے جی ہمارے گھر مت آنا، تم طلاق لے کے ہماری طرف بھائی نہیں ساتھ نہیں دیتے۔ خون کے رشتوں میں بھی اتنا زیادہ گیپ آتا جا رہا ہے۔ یہ سارے ایشوز ہیں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، جن کو اگر آج ہم نہیں ٹھیک کریں گے نا، ہماری نسل نہیں ٹھیک کرے گی، تو آگے یہ سارا کا سارا کچھ بگڑتا ہی جائے گا۔ تو یہ ایون یہ جو فیمنزم کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، عورت مارچ وغیرہ، یہ سارا کچھ کہاں سے آتا؟ اگر ان ساروں کے حقوق ان کے گھر والے دے رہے ہوں، کبھی بھی یہ سب اٹھ کر کھڑے ہو کے اپنے حقوق مانگنے کے لیے انہیں سڑکوں پہ نکلنا نہ پڑے۔ اگر مرد ان کے گھر میں ان کے اپنے حقوق دے رہے ہوں، تو عورت نکلتی ہی تب ہے جب مرد حقوق نہیں دے رہے ہوتے۔ اور اور جب انہیں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، جب انہیں سنگل معاشرے میں چھوڑ دیا جائے گا، وہ تو پھر اب خود ہی آواز نکالیں گے نا، خود ہی اور پھر ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں تبھی عورتیں پھر آواز بھی نکالتی ہیں۔ تو آپ کو موقع آنے کیوں دیتے ہیں؟ ایک والد کو اللہ نے ولی بنایا عورت کا، وہ والد پھر شوہر کو ولی بناتا ہے کہ بھئی تم اب اس کا خیال رکھنا، میں اب یہ تمہیں دے رہا ہوں۔ عورت کو تو اس طرح دیا جاتا ہے، نکاح کا مقصد یہ ولی بدل گیا، پہلے وہ ولی تھا اب دوسرا ولی ہو گیا، اور جو شوہر ولی ہے اس کا تو اس کے فرائض اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ وہ حق بھی عورت پہ زیادہ ہی جتا رہا ہے۔ باپ اتنا حق تو نہیں جتاتا اور بیٹی پہ، باپ پہ بیٹی سے اتنے کام تو نہیں کراتا، نہ اتنے کام لیتا ہے۔ شوہر تو ہر طرح کا کام لیتا ہے عورت کے ساتھ، اور ہر طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، ہر طرح سے اس کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ اور اٹھا سکتے ہو۔ اس کو اس حساب سے پھر جو ولی اور سرپرستی کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اور ذمہ داری بڑھنے کے ساتھ پھر ظاہری سی بات ہے احتساب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو سارے کانسیپٹس ہیں نا، ہم بیسکلی ان سب کو بگاڑ چکے ہیں، خراب کر، کوئی اپنی ذمہ داری، ہر ایک کو اپنے حقوق یاد ہے، کوئی اپنی ذمہ داری نہیں لینا، خصوصاً ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں مردوں کی جو تربیت ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا اصل میں دیکھیں لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آگے پورے گھر کو، وہ سارے معاشرے کو کیسے لے کر چلتا ہے۔ وہ لیڈرز خراب ہو گئے نا، وہ مرد ہی خراب ہو گئے، وہ خراب ہوئے ہیں، نیچے پھر عورتوں کا کیا بننا تھا؟ وہ عورتیں بیچاری سفر کر رہی ہیں، کوئی کسی طریقے سے سفر کر رہی ہے، کوئی کسی طریقے سے سفر کر رہی ہے، تو آوے کا آوا ہی بگڑ گیا۔ وہ جس نے خیال رکھنا تھا وہی جب خیال نہیں رکھ رہا، تو پھر یہی سارا کچھ ہوگا، اور یہی سارا جو سٹرکچر ہے وہ سارا خراب ہو گیا، وہ سارا بگڑ گیا۔ اسی لیے عورت اب مرد کی عزت نہیں کرتی، عورت اب پھر اب مرد کو پوچھتی نہیں ہے۔ بھئی جو زیادتی کرنے والا ہے آپ اس کو کیوں پوچھ لیں گے؟ وہ تو جو ظلم کرنے والا ہے اس کا کتنا پوچھ لیں گے آپ؟ تو یہ سارا اس کیا ہم نے کیا کرنا ہے اب؟ ہم سب کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب کے بیٹے ہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا، اب ہم نے اب فرق کرنا ہے، ہم نے تربیت کا سٹائل بدل دینا ہے، ہم نے تربیت مختلف طریقے سے کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ایسے نہیں سکھانا۔ اور یہ جو شادیوں میں ہم لوگ بیریئرز کریٹ کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، یہ نہیں ڈالنی۔ بیوہ کو، متعلقہ کو، سب کو اتنی ہی عزت دینی ہے، اور ان سب کے نکاح ہونے چاہیے، اور سب کی ویلیو ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا لیسن ہے جو ہم یہاں سے سیکھتے ہیں۔ اب ہم سورۃ الاحزاب پہ آ رہے ہیں، اس میں دیکھیں تھوڑی اس کی بائفرکیشن ابھی ہم دیکھ لیں گے، اس کے بعد آیات پہ چلے جائیں گے۔ 1 to 8 جو آیتیں ہوں گی نا، اس میں منہ بولے بیٹے کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ کوئی بھی منہ بولے بیٹے کو اپنا نام نہیں دے سکتا، صحیح ہے؟ اس کا نام اس کے بایولوجیکل جو فادر ہیں، جو باپ جس نے پیدا کیا، نام وہی رہے گا۔ اڈاپشن ہو سکتی ہے، صحیح ہے، اڈاپشن کا مسئلہ فاسٹر بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی کو لے کے اس کی پرورش کی جا سکتی ہے، چاہے کسی یتیم کو لیا یا کوئی بہت ہی غریب خاندان تھا اس کے کسی بچے کو لے لیا، لے کے پال سکتے ہیں آپ، یہ منع نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس میں سے نا یہ غلط پوائنٹ نکال لیتے ہیں، اڈاپشن وغیرہ منع نہیں ہے، یتیم کی سرپرستی کسی کی منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، نام اس کے بعد منہ سے بولی ہوئی ماں، یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی کانسیپٹ پڑھ لیا تھا، زہار کا جو کانسیپٹ تھا، بیوی کو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ تم میری ماں ہو، میری ماں کی طرح ہو، یا میری ماں ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تم تو مجھ پہ حرام ہوگی۔
اس کانسیپٹ کو بھی 1 to 8 آیات میں اس کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. پھر منہ بولے بھائی کون تھے؟ جن کے ساتھ اخوت کا رشتہ قائم کیا گیا. تو جو مواخات ہوئی تھی نا اس میں بھی ان کو پہلے یہ بھی شرط تھی نا کہ شرط نہیں کہنا چاہیے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں یہ کنڈیشن بھی تھی کہ ان کو وراثت کے بھی اب یہ حصے دار بن گئے. انصار اور مہاجر 2 بھائی بھائی بنے ہیں تو وراثت میں بھی حصے دار بن گئے. یہ ختم کر دیا گیا. یہ سورۃ الانفال میں بھی ختم کیا گیا تھا جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے. یہاں پر دوبارہ اس کو ریوائز کر دیا گیا کہ ان کی بھی یہ جو وراثت کے اعتبار سے قانونی حیثیت ہے نا وہ نہیں ہے. قانونی حیثیت وراثت کے اعتبار سے کس کی ہے؟ آپ کے سگے رشتہ داروں کی، سگے بہن بھائی وغیرہ وغیرہ. یہ 3 کانسیپٹس جو ہیں قانونی اعتبار سے ان کو یہاں پر ٹھیک کیا جائے گا. ابھی ہم آگے آیتیں پڑھیں گے. 9 to 27 ہم آلریڈی پڑھ چکے غزوہ خندق اور غزوہ قریظہ سے، بنو قریظہ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. 28 سے 31 درمیان میں آتا ہے واقعہ ایلا. یہ بعد میں آیتیں نازل ہوئی تھی. واقعہ ایلا کون سا ہے؟ جو کہ غزوہ خیبر کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے غزوہ حدیبیہ جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، دا پیس ٹریٹی آف حدیبیہ. اس کے بعد ہم غزوہ خیبر پہ جائیں گے 7 ہجری. اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہاں جا کے یہ آیتیں پڑھیں گے اور یہ واقعہ پڑھیں گے. 32 سے 34 میں عورتوں کے لیے جو معاشرتی احکامات ہیں کہ گھروں میں کب رہنا ہے، حجاب کا کیا طریقہ ہے، یہ تبرج نہیں اختیار کرنا، یہ جو زینت ہوتی تھی جاہلیت کے زمانے کی، سج سنور کے باہر جانا، یہ سارا کچھ نہیں کرنا، یہ والے احکامات ہیں. ان میں سے میکسیمم ہم نے حجاب کے وقت پڑھنا. حجاب سے ریلیٹڈ یہ بات آپ کو یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ وہ آیتیں، یہ بات کنفرم ہے کہ وہ آیتیں نازل ہوئی تھی حضرت زینب کی شادی کے بعد. حضرت زینب جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان کے نکاح کے بعد حجاب کی آیتیں نازل ہوئی تھی. بلکہ جب ان کا نکاح ہو گیا اسی رات کو وہ نازل ہوئی، اس کے بعد سے حجاب نافذ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور جب حضرت عائشہ کا واقعہ عفق ہوا تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ بھی کب ہوا تھا؟ جب حضرت زینب کا نکاح ہو چکا تھا. وہ بھی اس نکاح کے بعد کا واقعہ ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ جو غزوہ مریسیہ ہے اس کی ڈیٹ میں ڈاؤٹ ہے، یا تو وہ 4 ہجری یا 5 ہجری. دونوں کا ذکر آتا ہے تو ہم نے اس کو پہلے پڑھ لیا تھا. لیکن یاد رکھنے کی کیا بات ہے، واقعہ عفق اور حجاب کی آیات حضرت زینب سے نکاح کے بعد دونوں ہوئے ہیں، یہ کنفرم ہے. کیونکہ واقعہ عفق میں حضرت زینب کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت زینب کی بہن جو تھی انہوں نے اس کو گاسپس کیے تھے نا، تو انہوں نے کیا کیوں تھا؟ تاکہ حضرت زینب کی جو ہے پوزیشن زیادہ اسٹرانگ ہو جائے. اور وہ ساری چیزیں ہم نے غزوہ مریسیہ میں ڈسکس کر لی تھی، لیکن یہ آپ نے یاد رکھا. تو 32 سے 34، اس کے بعد 35 نمبر مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ آیت ہم نے پڑھی تھی شروع میں جب ہم نے ہجرت والی کلاس کی تھی نا. حضرت ام سلمہ کی اسٹوری پڑھی تھی، اور حضرت ام سلمہ کے کوسچنز میں نے آپ کو بتائے تھے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی ویمن رائٹس کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو سوال پوچھتی تھی. تو انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ مردوں کا ہی کیوں ذکر کرتے ہیں؟ مسلمین، مؤمنین، انہیں کا کیوں ذکر آتا، عورتوں کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ تو اس پر یہ والی آیت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یہ آلموسٹ مڈ میں اس صورت میں بنتی، یاد بھی اسی صورت کی، یہ میں ریمائنڈ کروا رہی ہوں آپ کو، پہلے ہم پڑھ چکے. 36 سے 40 حضرت زینب سے نکاح سے ریلیٹڈ آیت ہے. تو آج ہماری پڑھنے والی کون سی ہیں؟ ٹوٹل 73 آیات ہیں سورت کی، 73. اس کے 40 آنورڈ جو آیات ہیں اس میں کیا ہے؟ مزید آپ سے وسلم کو احکامات دیے گئے نکاح سے ریلیٹڈ، طلاق سے ریلیٹڈ، اور آپ سے وسلم اور آپ کی جو ازواج تھیں ہماری امہات المؤمنین ان کے درمیان کے مزید احکامات کہ کیسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، وہ مزید دیے گئے ہیں. وہ ہم نہیں پڑھیں گے 40 آنورڈس. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ 1 to 8 اینڈ 36 to 40. یہ ہمارا آج کا ٹاپک. چلیں اب ہم 1 سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور جو بیچ کی سٹوری رہتی ہے نا وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ ہم نے پڑھنی ہے ابھی. طلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے درمیان میں ایک جو کنٹروورسی بنی تھی وہ یہ آیتوں میں ذکر آئے گا، وہیں پہ ہم پڑھیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ پڑھیں گے تاکہ کلاس ہماری ٹائم پہ ختم ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کی باتوں، ان کی حکمت، ان کی اطاعت نہ کی. منافقوں کی یقیناً اللہ ہی حکمت والا ہے. یعنی اللہ جو فیصلے، جو احکامات دینے والا ہے نا ان آیتوں میں،
ان کے اوپر دھیان دینا ہے، ان کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کا تقویٰ کیا ہے کہ اس سے بچنا ہے جو کافرین اور منافقین کہیں گے۔ وہ کیا کہیں گے کہ یہ کیا آیتیں ہیں بھائی، ان پہ کیوں عمل کرنا ہے، کہ ان کی بات نہیں مان، بلکہ یہ جو احکامات مل رہے ہیں یہ حکمت اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، جو علم ہے، اس وہ جو وسیع ہے اس میں سے یہ مل رہے ہیں، تو ان کو سنا جائے گا، ان کو خیر نہیں کی جائے گی۔ لیا وہی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ اب یہ سارا کیا ہے، یہ توحید باندھی جا رہی ہے۔ اگلی جو آیت آنی ہے آگے جو احکامات آنے ہیں، آلریڈی بتا کے منہ بولے بیٹے وغیرہ، یہ توحید باندھی جا رہی ہے کہ آپ اسی ہدایت اسی طریقے سے آگے بڑھیں، جو بھی آپ کے پاس یقیناً اللہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آیتیں ڈیفینیٹلی ان کو ان جرنل بھی لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کا یہ رول ہوتا ہے نا کہ آپ ان کو اسپیسیفک بھی لیتے ہیں اور جرنل میننگ بھی لیتے ہیں۔ تو اس آیتوں کو نکال کے الگ سے جرنل میننگ لے سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو جو اللہ وکیلا، اور اللہ کارساز ہے تمام معاملات کے لیے۔ ایک سیکنڈ میں دیکھ لوں، کنیکشن تو ڈراپ نہیں ہوا، کنیکشن تو ڈراپ نہیں ہوا، کنیکشن تو آ رہا ہے۔ آواز بریک ہونی تو نہیں چاہیے کیونکہ اب تو جگہ ٹھیک ہے میری۔ ابھی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ دوبارہ دیکھیں، ابھی بتائیے دوبارہ آواز ٹھیک ہے؟ چلے میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ مجھے بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے اب آتے رہے، کیونکہ میں تھوڑا سا دروازہ کھول دیتی ہوں تو زیادہ بہتر۔ ہاں جی، توکل اختیار کافی ہے، مطلب کہ آپ جب انسان کرتا ہے نا تو انسان میں ہمت آتی ہے جو احکامات دیے گئے ان پر عمل کرنے کی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تو توکل اختیار کیجئے، ہمت کیجئے، جو آپ کو حکم دیے جا رہے ہیں، احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اس صورت میں بڑے مشکل مشکل احکامات تھے نا، اور بہت سارے نئے نئے احکامات ہمیں ابھی مشکل نہیں لگتے، لیکن اس زمانے میں جو پہلی پہلی دفعہ چیزیں نازل ہو رہی ہیں، جو پہلی پہلی دفعہ کرنا ہے، وہ ظاہر ہے ہر ایک کو پہلا حکم جو آتا ہے وہ مشکل لگتا ہے، تو اللہ پر ہی توکل کرنا ہے۔ توکل کر کے آپ عمل کرتے جائیں، اور اللہ ہی کافی ہے، آسان ہے، کرنے والا ہے۔ یہ بات بہت important ہے۔ ہاں جی، نہیں بنایا کسی کے بھی سینے میں دو دل، کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ ایک تو آسان سا اس کا مطلب ہے کہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہے، سائنٹیفکلی بھی یہ پروون ہے، کسی کے بھی سینے میں دو دل نہیں ہوتے۔ اعجاز القرآن جو ہے، میریکلز آف دا قرآن کی جو چیپٹرز ہوتے ہیں نا، ایگزامپل ایز این ایگزامپل دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ اللہ کرے اب آواز ٹھیک آتی رہے، دوبارہ بریک ہوئی تو پلیز مجھے بتائیے گا۔ ابھی ویسے ہونی نہیں چاہیے سگنلز تو۔ اس آیت کو اعجاز القرآن میں میریکلز کا جو چیپٹر ہوتا ہے نا کہ قرآن میریکلس کیسے ہے، معجزہ کیسے ہے، اس میں اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ رجل، رجل کون ہوتا ہے؟ رجل مرد ہوتا ہے کہ کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے۔ یہاں جو مرد ہے وہ انسان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، شخص کو، کہ دو دل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان نہیں لکھا، یہاں بشر نہیں لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کے اندر پھر بھی دو دل ہوتے ہیں، جب بچہ ہوتا ہے، جب پریگننسی ہوتی ہے، ایک بچے کا دل ہوتا ہے اور ایک ماں کا دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، اور یہاں پر انسان لکھنے کے بجائے، بشر لکھنے کے بجائے رجل لکھا گیا ہے، کہ مرد میں تو نہیں ہو سکتا نا، کسی مرد میں نہیں ہوتا، تو مرد کو عورت پر بھی قیاس کیا جائے گا، بچے پہ بھی، سب پہ پھر قیاس کیا جائے گا۔ قرآن میں ورڈز کا کتنا خیال رکھا، اور مسلم جو ہے وہ مانتے نہیں ہے نا کہ قرآن اللہ کی طرف سے، تو اگر کسی انسان کی طرف سے تو ایسے ایک ورڈ کا اتنا خیال رکھتا ہے تو دل نہیں ہو سکتا۔ اوہو، غائب ہو جاتی، چلے اللہ کرے کہ اب نہ غائب ہو، کہیں سے بھی غائب ہو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ لیا کریں، میں ریپیٹ کر دوں گی، صحیح ہے، ریپیٹ کر دوں گی، مجھے دوبارہ پوچھ لیجیے گا
اینڈ میں پوچھ لیجیے گا جو اگر کہیں سے. تو دوسرا مطلب اب میں اس آیت کا بتانے لگی ہوں. اتنے سے حصے کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے. مطلب کسی کے دل میں نیکی اور برائی اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. مطلب کسی کے اندر ایک اچھا دل ہے، ایک برا دل ہے، ایک نیک دل ہے، ایک برائی والا دل ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. کوئی قرآن مجید بھی سن رہا ہے، میوزک بھی سن رہا ہے، گانے بھی گا رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، یہ اکٹھے کام نہیں ہو سکتے. آپ کو اپنا تزکیہ کرنا پڑے گا، دل کی صفائی کرنی پڑے گی، برائی کو نکالنا پڑے گا، تبھی نیکی کی جگہ بنے گی، تبھی نیکی پروان چڑھے گی. ٹھیک ہے؟ اس کا یہ بھی مطلب ہے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، مطلب اچھا دل بھی ہے، برا دل بھی ہے. آپ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ پردہ بھی نہیں کر رہے. دوسری طرف جی آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن مجید بھی سن رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. یہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا تزکیہ کریں، دل کی صفائی کریں، برائیوں کو نکالیں، نیکیوں کو چڑھائیں، پروان چڑھائیں. چڑھائیں گے پھر ایمان مضبوط ہوگا، پھر عمل کی بنیاد بنے گی. ایمان کے اوپر جو عمل کی بنیاد بنتی ہے نا، وہ مضبوط ہوتی ہے، پھر انسان کا عمل بڑا بڑا بنتا ہے، مضبوط بنتا ہے. اور عمل کی بنیاد پہ پھر انسان مزید علم حاصل کرتا ہے، جو ہم آلریڈی پڑھتے ہیں. علم حاصل کرتا ہے تو مزید اس کا ایمان بڑھتا ہے، پھر ایمان، علم، عمل، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس کے لیے تزکیہ بہت زیادہ اہم ہے، تزکیہ کرنا. اب ہم تیسرا مطلب اس حصے کا کیا بنتا ہے؟ تیسرا مطلب اس کا یہ بنتا ہے کسی کو بھی نا دو حیثیتیں نہیں دی جا سکتی. کسی بھی اینٹیٹی کی دو قانونی حیثیتیں نہیں ہو سکتی، یہ بھی اس کا مطلب. ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل آگے ٹھیک ہے، یعنی دو مائیں نہیں ہو سکتی تمہاری. جو ماں، وہ ہے نا بایولوجیکل مدر، جو ہے جس ماں نے پیدا کیا ہے، ماں وہی رہے گی. ماں وہی رہے گی. ٹھیک ہے؟ دے دیتے ہو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے، غلط طریقے کو ختم کیا جائے گا، یہاں پر اس طریقے کو ختم کر دیا گیا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ دو ہو سکتی تو میں کیوں کہتے ہیں. اب آگے بیٹا بنایا، اسی طرح جیسے دو دل نہیں ہو سکتے، دو مائیں نہیں ہو سکتی، دو بیٹے نہیں ہو سکتے. یعنی جو منہ بولا بیٹا ہے اور پھر جو آپ کا سگا بیٹا ہے جس کو کہ وراثت سے حصہ ملے گا، وہ برابر نہیں ہو سکتے. برابر اخلاقی طور پہ سیم رویہ رکھا جائے گا. اگر کسی کی سرپرستی کی جا رہی ہے، سیم رویہ رکھا جائے گا، اس میں فرق نہیں کیا جائے گا. کھانے پینے میں فرق نہیں کیا جائے گا، پہننے اوڑھنے میں فرق نہیں کیا جائے گا. فرق کیا ہے؟ صرف اور صرف نسب میں. نسب میں فرق کیا جائے گا، قانونی حیثیت میں فرق کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ جو باپ کا نام ہے وہ وہی رہے گا. اور اگر فرض کریں والد کا نام ہی نہیں پتا ہوتا، تو جو سرپرستی کر رہا ہے نا، اس کا نام پھر بھی والد کے نام میں نہیں لکھا جائے گا، بلکہ گارڈین کے نام میں لکھا جائے گا. اور پھر بھی والد کا نام بدلنا. جو لوگ ذات پات نہیں بدل لیتے، اپنے نام کے ساتھ ویسے ہی خان لگا لیتے ہیں یا ویسے ہی قادری ملک لگا لیتے ہیں، یہ بھی نہیں جائز. جو منہ بولے جیسے زید بن محمد، یہ زیادہ مجھے پر انصاف ہے اللہ کے نزدیک. ایک سیکنڈ تک کرتی ہوں کنیکشن. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، اور جہاں سے مس ہو وہ پلیز. ٹھیک ہے؟ لہٰذا کیا کرو، یہ سب سیدھے رستے کی طرف بلاتا ہے. چلو اگلی بات کیا ہے؟ آپ یہ زیادہ انصاف پر مبنی ہے اللہ کے نزدیک. ابھی بھی کٹ رہی ہے آواز؟
सिग्नल्स ठीक आ रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी कट रही है ना, तो हम ऐसे करते हैं, इसको कल कंटिन्यू कर लेते हैं, अगर बहुत ज्यादा कटती है आप लोग बता दें। कल कंटिन्यू कर लें। अभी आ रही है ठीक कि नहीं आ रही? दोबारा से बता दें। अभी आ रही है? चलिए ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैं आपको ये कहूंगी कि इसके बाद ना आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। रिकॉर्डिंग अपलोड होगी ना, तो एक मर्तबा उसको भी सुन लीजिएगा, ताकि कहीं कहीं से जो मिस हुआ है वो कंप्लीट हो जाए। सही है, रिकॉर्डिंग में तो कुछ नहीं होगा। उनका बस आज क्या है कि अल्लाह के बाद उनको उनके बात का सगे बात, अगर तुम्हारे दीनी भाई और रफीक हैं, यानी उनके गार्डियन बन जाओ, सरपरस्त से कोई मुआवजा नहीं है। यानी जो पहले पुराने फैसले हो चुके उस पर पकड़ नहीं होगी, गुनाह नहीं होगा, उसको बदल दो। लेकिन तुम लोग तो अपने दिलों के इरादों से करोगे, उसका जरूर एहतसाब होगा। मतलब ये कि अब दोबारा नहीं कर सकते, दोबारा इरादा कायदा फिर से ये काम करोगे, वो काम अल्लाह बख्शने वाला नहीं, करने वाला है। अगली आयत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी है, आपने बहुत जगह सुनी होगी। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी सबसे ज्यादा मुकद्दम है मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा, और उनकी आप सल्लम की बीवियां माएँ हैं उनकी। तो यहाँ पे जो मकाम